बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह लिी सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, उसका एहसान है, उसका फजल व इनाम है कि उसने हम सब को उसकी रज़ा की खातिर, उसकी जन्नत की खातिर, उसके गज़ब से और उसके अजाब से बचने की खातिर यहाँ जमा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे जमा होने को, बोलने सुनने को, इन कीमती अवकात को, इन टूटी फूटी काविशों को शरफ कबूलियत बख्शे और हमारे मीज़ान हसनात में जगह अता फरमाए और हमारे दुनिया और आखिरत दोनों जहां की कामयाबी का जरिया और सबब भी बनाए। और उसके साथ साथ इसकी बरकतें, इसकी रहमतें और इसकी अल्लाह ताला का जो भी अल्लाह तबारक ताला की जो बरकतें हैं, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में भी और हमारे आने वाली नस्लों की ज़िंदगियों में भी जारी और सारी फरमाए। तो ये आज का हमारा पहला सेशन है बेसिक इस्लामिक टीचिंग का। बेसिक इस्लामिक टीचिंग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम दीनी बेसिक दीनी मालूमात जो एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है और उसके साथ साथ एक मुसलमान से भी बढ़कर एक ज़िम्मेदार होने की हैसियत से जो ज़रूर एक ज़िम्मेदारी महसूस करने वाले के लिए ज़रूरी है, उसके उसके लिए जो है ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे कबल इसके कि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और इस प्रोग्राम को हम जो है आगे लेकर जाएं, मैं दावत देता हूं जनाब मोतीउर रहमान हनीफ फलाही साहब को कि वो तिलावत कलाम पाक से इस बाबरकत महफिल का आगाज़ फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. सदक़ल्लाहुल अज़ीम, जज़ाकल्लाहु खैरन। इस बेहतरीन पुरसोज तिलावत कलाम पाक के बाद हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो आज जो मुकर्रिर और जो उस्ताद हमारे सामने ये कोर्स को पेश करने वाले हैं, वो बहुत ही बड़े इल्मी शख्सियत के हामिल हैं और बहुत बड़े आलिम हैं। आपका नाम ज़ुबैर आलम इस्लाही हफिज़हुल्लाह है। आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। मदरसतुल इस्लाह से आपने आलिमियत और फजीलत की है और मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एम ए और एम फिल भी की डिग्री भी हासिल की है और उसके साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की है। और मौलाना मरहूम अमीर जमात जलालुद्दीन उमरी मरहूम नव्वर अल्लाह मरकदहू के भी जो है आप तकरीबन 1.5 साल तक पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे हैं और बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन के सीईओ भी रहे हैं बिहार में। तो बहुत सारी इल्मी शख्सियत, इल्मी सलाहियतों के हामिल शख्सियत मौलाना मोहतरम ज़ुबैर आलम इस्लाही हफिज़हुल्लाह हमारे सामने इंशाअल्लाह आज खिताब फरमाएंगे। मैं बसत एहतराम आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और अपना प्रोग्राम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल अमीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद,
वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन मोहतरम रफ़क़ा, हज़रात उलमा किराम, दानिशवरान, बुज़ुर्गों और दीनी व इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला का बेहद शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें आज एक अहम मुहिम का हिस्सा बनाया और आपके साथ कुछ कहने और सुनने का मौका इनात फरमाया। हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के लिए जो गुफ्तगू का मौजू मुंतखब किया गया है वो है मकसद ज़िंदगी। हमारी ज़िंदगी का मकसद। ये इस मौजू पर गुफ्तगू महज एक इल्मी या फिक्री गुफ्तगू नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इस सवाल के जवाब तलाश करना चाहते हैं। अपने वजूद, अपनी जिम्मेदारी, अपनी जद्दोजहद, अपनी मंजिल पर संजीदा गौर फिक्री की दावत हम देना चाहते हैं। और हम सब अपने आप से ये एक सवाल करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर हमें क्यों पैदा किया, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। जब हम जिंदगी का मकसद कहते हैं, जिंदगी या हयात के बुनियादी तौर पर दो तकाज़े हैं। एक है मकसद जिंदगी और दूसरे है ज़रूरत जिंदगी। इन दोनों चीज़ों और इन दोनों उमूर का फ़र्क हमारे सामने वाज़ेह होना ज़रूरी है। मकसद ज़िंदगी जब हम कहते हैं तो उससे क्या मुराद होता है और ज़रूरत ज़िंदगी से क्या मुराद होता है। हमारे भाइयों में से कोई ज़रूरत ज़िंदगी के ताल्लुक से कुछ बताएंगे? ज़रूरत ज़िंदगी जब हम कहते हैं उससे क्या मुराद होता है? जी, अगर हम कहें दो चीज़ें, ज़िंदगी हमारे दो मतलब दायरों पर महदूद हैं। एक है हमारी ज़िंदगी के लिए जो लाजमा है वो ज़रूरत ज़िंदगी, और दूसरा हिस्सा हमारी ज़िंदगी का है मकसद ज़िंदगी। जब हम ज़रूरत ज़िंदगी कहते हैं तो उससे मुराद ये है कि हम खाना खाना, अपनी ज़रूरियात की पूरी करना। इस वक्त यहाँ जो आए हैं, जो यहाँ आने का जो अहम मिशन है, अहम वजह है, वो ये है कि माश की तलाश, अच्छी ज़िंदगी गुजारना, ये हमारी ज़रूरत ज़िंदगी में शुमार है। ये मकसद ज़िंदगी नहीं है। बहैसियत मुसलमान अगर ये सोचता है कि यही हमारी मकसद ज़िंदगी है कि खाना खाना, हमें और हमें ज़रूरियात पूरी करना, तो यकीनी तौर पर यह खसारा है। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम खाना क्यों खाते हैं, हम क्यों सोते हैं, हम दूसरे उमूर क्यों अंजाम देते हैं। क्या यही चीज़ें हमारी ज़िंदगी का मकसद है? नहीं, ये हमारी ज़रूरत ज़िंदगी है। मकसद ज़िंदगी इससे आगे की चीज़ है और उसी के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है। इसी के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा। इंसान, हमें समझना चाहिए कि इंसान कोई हादसे के नतीजे में इस दुनिया के अंदर नहीं आ गए। इंसानी वजूद किसी हादसाती अमल या अंधी फितरी कुव्वतों का नतीजा नहीं है, बल्कि उसे शऊरी और मंसूबा बंद तरीके से अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर भेजा है। और कुरान मजीद ने बहुत वाज़ेह तौर पर यह फरमाया कि अफ़हसीबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, कि यह आयत हमें फिक्री बुनियाद, हमारी इंसानी फिक्री बुनियाद को हिला देती है कि इंसान अबस पैदा नहीं किया, बेमकसद पैदा नहीं किया गया है, बल्कि इंसान के पैदा करने के कुछ मकासद हैं। और वो मकसद कुरान मजीद के अंदर जब हम मुताला करते हैं तो उसके जो बुनियादी अहम मकसद बयान किया गया है वो ये है
کہ عبادت الہی قرآن مجید نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انس اور جن کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، جب ہم عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ عبادت محض چند مذہبی اعمال تک محدود نہیں ہے، اور اگر ہم چند مذہبی اعمال تک اس کو عبادت کے مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ ناانصافی ہے، اپنے ساتھ ناانصافی ہے، اپنے مقصد زندگی کے ساتھ ناانصافی ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو خالق مالک ماننا، اس کو رازق ماننا، اس کے حکم کو حاکم اعلیٰ تسلیم کرنا، اور اسی کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اسی کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اور اسی کے اللہ کی رضا، اللہ کے فیصلے، ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا اس کے سامنے۔ یہ اگر گویا کہ الغرض عبادت ایک مکمل نظام زندگی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یقینی طور پر یہ عبادت کے اہم مراسم ہیں، مگر اسی طرح سے تجارت میں دیانت، سیاست میں عدل، اور معاشرت میں پاکیزگی اور دعوت میں اخلاص بھی عبادت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تو ہماری زندگی کا جو سب سے بنیادی اور اہم مقصد ہے وہ یہ کہ پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا، بلکہ مقصد بھیجا ہے، اور ان کے جو مقاصد ہیں، جو ان مقاصد میں سب سے پہلا اور بنیادی مقصد ہے وہ عبادت الہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے بندگی چاہتا ہے، اور بندگی کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ ہماری پوری زندگی پر وہ محیط ہے۔ یہ نہ صرف چند مذہبی اعمال کا نام ہے، بلکہ جہاں وہ ہم نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، وہیں اگر ہم تاجر ہیں تو اس میں دیانتداری کا ثبوت دیں، اگر ہم سیاست داں ہیں اس میں عدل اور انصاف کے تقاضے کو پورا کریں، اگر معاشرے کے اندر ہے اور معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں پاکیزگی اور تزکیہ اور تربیت ہمارے پیش نظر ہو، اور دعوت اگر ہم کر رہے ہیں، دین کی بات پہنچا رہے ہیں تو اس میں ہمارے سامنے اخلاص بھی شامل ہونا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک بنیادی مقصد ہے۔ دوسرا جو اہم مقصد ہے وہ بندگی کا ایک اور چیز سمجھنا چاہیے کہ بندگی اور آزادی کے درمیان کیا فرق ہے۔ جب ہم بندگی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو قرآن مجید بندگی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن انسان کو بندگی الہی کے ذریعے تمام غلاموں سے آزاد کرتا ہے، دنیا کے تمام معبودان باطل سے آزاد کرتا ہے، اور جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے وہ انسانی نظاموں اور انسانی خواہشات کا غلام ہونے کے بجائے وہ اللہ تعالیٰ کا غلام ہوتا ہے، جیسا قرآن مجید نے کہا کہ الا لہ الخلق والامر۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جس کا خالق وہی ہے، وہی حاکم ہے۔ مقصد حیات کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی ذاتی اور خواہشات اور خاندانی دباؤ، سماجی رسوم، ظالمانہ نظاموں کو اللہ کے حکم کے تابع کرتے ہیں، اور یہی حقیقی آزادی ہے۔ یہ آزادی نہیں ہے کہ انسان شتر بے مہار آزادانہ طور پر زندگی گزارے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک دائرہ متعین کیا ہے، اور اس دائرے کے اندر رہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا، اور اپنے آپ کو خواہشات نفس سے، اپنے آپ کو معبودان باطل سے، اپنے آپ کو دنیاوی آلائشوں سے، دنیاوی چاہت، دنیا کے غیر لغویات سے محفوظ کر کے صرف ایک اللہ کی بندگی کو، کہ اپنے آپ کو اللہ کے بندگی کے حوالے کر دے۔ یہ ہے چوتھی چیز جو ہمارے زندگی کا ایک اہم اور بنیادی مقصد ہے، اس کو بھی یہ بھی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ خلافت ارضی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا کے اندر، ہم جانتے ہیں
کہ بہت سارے دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات ہیں جو اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے پیدا فرمایا، اور انسان کو یہ فرمایا کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ ایک اہم بنیادی مقصد ہماری زندگی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر زمین کے اوپر عدل کو قائم کرے، اصلاح کو قائم کرے، گناہوں سے اس زمین کو پاک کرنے کی کوشش کرے، اور عبادت کا تصور خلافت عارضی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، نوٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ عبادت کا تصور خلافت عارضی کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے کہ جو ہے خلافت سے مراد کیا ہے؟ کہ خلافت عارضی کا مطلب یہ ہے کہ انسان زمین پر اللہ کی مرضی کا نمائندہ ہو، انسان زمین پر اللہ کی مرضی کا نمائندہ ہو۔ نمبر 2، عدل اور انصاف قائم کرے، ظلم، فساد، استحصال کا خاتمہ کرے، انسانیت کو اللہ کے نظام سے روشناس کرائے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فرد عبادت سے آگے بڑھ کر کے سماجی اور سیاسی ذمہ داریوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مقصد جو ہے، ہماری زندگی کے ایک اہم مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ہمیں خلیفہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی کا 5واں اور اہم جو مقصد ہے وہ یہ کہ انبیائی مشن کی تکمیل کرنا۔ ہم سب یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قرآن مجید واضح طور پر یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ جو مقصد حیات ہے یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے، یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ یہ وہی ابدی مشن ہے جس کے ساتھ تمام انبیاء علیہ السلام اس مبعوث کیے گئے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نحل میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کی دعوت دیں، اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے، یعنی ہر دور میں انسان کو اس کے اصل مقصد بندگی رب اور طاغوت سے بیزاری، یعنی ہر دور میں انسان کو اس کے اصل مقصد بندگی رب اور طاغوت سے بیزاری کی طرف بلاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ حیات وقتی یا حالات کا پیدا کردہ نہیں ہے، بلکہ ازل سے طے شدہ الہی منصوبہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے، تمام انبیاء کرام کی زندگیاں اس بات کی شہادت ہیں کہ مقصد حیات صرف فرد کی نجات نہیں۔ یہ بہت واضح طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تمام انبیاء کرام جو اس روئے زمین پر تشریف لائے، انہوں نے اس بات کی شہادت دی کہ انسانی مقصد حیات صرف فرد کی نجات نہیں بلکہ سماج کی اصلاح بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں تک اپنے گمراہ معاشرے میں دعوت دیتے رہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے خاندان، قوم، سلطنت کو ٹھوکر ماری، اور جن مسائل اور آزمائشوں سے گزرے ہیں وہ تاریخ کے اندر سنہرے حروف میں لکھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کی شہادت بہت واضح طور پر دی، اور ان کے بہت ہی واضح طور پر وہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے طاغوتی نظام کے مقابلے میں دین حق کو بلند کیا۔ یہ تمام مثالیں ہمیں بتاتی ہے کہ مقصد حیات کا تقاضا
صرف ایمان لانا نہیں ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، بلکہ ایمان کے تقاضوں کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اس بات کو پھر سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف ایمان لانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری زندگی کا مقصد، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایمان لائیں، بلکہ یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق کھڑا ہونا ہے، اور چاہے اس کی قیمت ہمیں تنہائی کی شکل میں ادا کرنی ہو، چاہے وہ ہجرت کی شکل میں ہمیں ادا کرنی ہو، چاہے وہ قربانی کی شکل میں ادا کرنی ہو، کہ یہ ہے ایمان کے تقاضوں کے مطابق کھڑا ہونا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جہاں تمام انبیاء کرام کے ہم نے یہ ایک قرآن مجید کے اندر متعدد انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اور جن کے مشن زندگی جو انسانیت کو جو دعوت دیتے رہے پوری زندگی، اسی طرح سے جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد انہی مقاصد کو، جن مقاصد کو لے کر کے دنیا کے اندر دوسرے انبیاء کرام آئے تھے، ان مقاصد کو تکمیل تک پہنچانا، مکمل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 13 سالہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، اور آخرت سے لوگوں کو ڈراتے رہے، آخرت کے انجام سے ڈراتے رہے، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن قربانیاں دینی پڑی، ان قربانیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے رہے۔ پھر مدینہ جانے کے بعد، پھر وہاں جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے مدینہ کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اپنے جو ہے مشن میں اپنے اس مقصد حیات کے سے ذرہ برابر بھی نہیں پیچھے ہٹتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتے ہیں، بلکہ مسلسل جو ہے یہ اس بات کی فکر مند ہوتے ہیں کہ جس ایمان کو اللہ تعالیٰ نے، جس دین کو اور جس نظام حیات کو دے کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، جو مقصد زندگی کو دے کر کے ہم کو بھیجا ہے، اس مقصد زندگی کا تعارف پورے دنیا کے سامنے ہم کر دیں، جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک اس مقصد زندگی کا تعارف ہم پیش کریں۔ اسی طرح سے مقصد زندگی جو ہمیں ایک آخرت کا تصور بھی پیش کر دیتا ہے۔ مقصد زندگی ہمیں جو ہے دنیا اور آخرت کا ایک متوازن تصور دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ مومن صرف دنیا میں ہو کر رہ جائے اور دنیاوی چیزوں میں ہو کر رہ جائے، بلکہ مومن کے لیے ان جو اچھی اور صالح زندگی گزارنے کا جو مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ تاکہ اس کو آزمائے، دنیا کے اندر اس کو دیکھے، اور دنیا کے بعد جو اخروی زندگی ہوگی، جو ہمیشہ اور آخرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اس زندگی کے لیے تیاری کرے۔ ہمارے مقصد زندگی میں ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں۔ دنیا آخرت تک پہنچنے کے لیے ایک منزل ہے، آخرت تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے، آخرت تک پہنچنے کے لیے ایک ڈگر ہے، اور اس راستے سے گزر کر کے ہم آخرت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر یہ راستہ اس راستے کو ہم نے ان تقاضوں کے مطابق گزارا جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، تو یقینی طور پر وہ بھی جو آخرت کی زندگی ہے، وہ بھی ہماری کامیاب زندگی ہوگی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ جو ہے، امت مسلمہ کا مقصد حیات قرآن مجید نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دین کا کام، دعوت کا کام پہنچاتے رہے،
اور جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اس ذمہ داری کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر عائد کی، ہم کو دے کے گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک طویل مجمع تھا، اور اس مجمع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو پیغام لے کر کے آئے تھے، کیا اس پیغام کو ہم نے تم تک پہنچا دیا، آپ تک پہنچا دیا؟ تو مجمع بیک زبان یہ مجمع سے یہ آواز آئی کہ ہاں ہم نے پہنچا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس موقع سے فرمایا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پیغام کو تم دوسروں تک پہنچانا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ہم سمجھ لینا، ہمیں بیشک مسلمان ہمیں یہ سمجھ لینا کہ ہم بہت اچھے انسان ہیں، ہم لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم برائیوں سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے، ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے، اور ہمارے ملک کے لوگ کہاں جا رہے ہیں، اس سے اگر ہم غافل ہیں تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی وہ ذمہ داری کو ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے مقصد حیات جو قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا ہے ایک اہم، کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، دنیا کے اندر بہت ساری امتیں ہیں، بہت ساری قومیں ہیں، ان قوموں کے اندر میں سے ایک امت مسلمہ کو جس سے لقب سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، خیر امت، بہترین امت، ان امتوں میں سے یہ، اور یہ جو ہے لقب جو ہے، یہ اعزاز جو ہے، یہ نشان امتیاز جو ہے، صرف اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا نہیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لا رہے ہیں، ہم اس بنیاد پر محض عطا نہیں کیا ہے کہ ہم جو ہے ہم زید، بکر، عمر، خالد نام رکھتے ہیں، ہمیں اس بنیاد پر نہیں ادا کیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو فرمایا ہے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے لوگوں کو معروفات کا حکم دینا اور منکرات سے روکنا، یہ ہماری اہم اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر اپنے آپ کو ہم معروفات سے روکتے ہیں، اپنے معروفات کی تعمیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی، اور یہ صحیح بات یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے گا کہ ہم دعوت کا کام، دین کا کام، بھلائیوں کو پھیلانے کا کام جو ہے نہیں کر رہے ہیں، لیکن خوب اچھے بھلائیوں پر ہم عمل کر رہے ہیں، تو یہ معروفات پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ معروفات پر عمل اسی وقت ہوگا کہ جب آپ معروفات کی تبلیغ بھی کریں، اس معروفات کو یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو آپ خود بھی کریں، اور اپنے بال بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں، اپنے سماج اور معاشرے کے لیے بھی اس کے لیے فکر مند رہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جن لوگوں تک یہ معروفات اللہ تعالیٰ کے یہ احکام نہیں پہنچے ہیں، ان لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور یہ فکر جو ہے اللہ تعالیٰ کی معروفات کو پہنچانے اور منکرات سے دنیا اور اہل دنیا کو روکنے کی فکر مندی ہماری زندگی کے ضرورت زندگی سے بڑھ کے ہونا چاہیے۔ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے سامنے مقصد زندگی اور ضرورت زندگی، یہ دو کھانے ہیں، ان دونوں کھانوں کا بہت واضح طور پر فرق ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے سامنے یہ واضح فرق نہیں رہا تو یقینی یاد رکھیے کہ ہم جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے سامنے ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس اہم نقطہ کو سامنے رکھے کہ ایک ہماری مقصد زندگی ہے اور دوسری جو ہے ضرورت زندگی ہے۔ مقصد زندگی کے تعلق سے جن چیزوں کا ہم نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا، وہ یہ کہ ایک تو بات یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم انسان با مقصد، ہماری جو تخلیق ہوئی ہے با مقصد تخلیق ہوئی ہے، بے مقصد تخلیق نہیں ہوئی ہے۔ دوسری چیز
جو مقصد حیات کے تعلق سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ہماری جو زندگی کا جو مقصد ہے وہ عبادت الہی ہے، اور عبادت الہی صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ صبح سے لے کر شام تک، مسجد سے لے کر بازار تک، گھر سے لے کر کے چوک اور چوراہے تک، صبح اور زندگی کے جتنے مراحل ہو سکتے ہیں ہر مرحلے میں ہمیں جو ہے اس مقصد زندگی وہ سامنے رہنا چاہیے، اور ہمیں اس اپنی زندگی کو ان تقاضوں کے مطابق گزارنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادا کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ بندگی، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اس بات کی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ہم الا اللہ کہتے، بہت ہی اہم بنیادی نقطہ ہے کہ جب ہم الا اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے اس بات کا ہم اعلان کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے معبودان باطل ہیں وہ خواہ نفس کی شکل میں ہو، خواہ وہ ہمارے خاندانی رسوم اور خاندانی دوسرے مرسوم عبادت عبودیت کی شکل میں ہو، ان ساری معبودان باطل سے ہم انکار کرتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کا ہم یہ اعلان کرتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں۔ شرک اور شرک کے تمام آلائشوں سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اس دنیا کے اندر ہم محض ایسے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، بلکہ خلافت عرضی کی ذمہ داری ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ ہمیں قرآن مجید نے بہت واضح طور پر فرمایا، اور ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اب اس روئے زمین کی خلافت کے لیے، روئے زمین کی خلافت کے تعلق سے یہ کہ زمین پر عدل، قسط اور اصلاح قائم کرنا مقصد حیات کا عملی تقاضا ہے۔ اور چوتھی اور اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہم نے مقصد زندگی ہے کہ ہم تمام انبیاء کا مشن کو سمجھنا، اور تمام انبیاء کا جو مشن تھا وہ یہ کہ اللہ کی عبادت اور طاغوت سے اجتناب، یہی مقصد ہے۔ اور اس کے علاوہ سیرت النبی کے لیے ہماری مقصد زندگی، کہ ہماری زندگی کے مقاصد کیا ہونے چاہیے، کہ سیرت النبی کے اندر بہت سارے نمونے، بلکہ وہ سب سے بہتر اسوہ اور نمونہ اگر ہماری زندگی کے لیے ہو سکتا ہے کہ مقصد زندگی کے لیے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کے اندر کس طرح سے مختلف مراحل میں صبر کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کے جب ہم پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو ہم جب ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، تو اس میں ہمیں مختلف مراحل سے گزرنا ہو، اور ان مراحل میں گزرتے ہوئے ہمیں جو ہے ہمیں مختلف طرح کی قربانیاں دینی ہوگی، ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور ان صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استقامت ہمیں عطا ہو سکتی ہے۔ 2 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، اس کے بعد آپ کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہوں، یا اگر آپ ہماری اس گفتگو کے اندر کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے تو ممنون ہوں گے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو زندگی کے جو مشن ہے، مقاصد ہیں، وہ یہ 3 طور پر ہمیں ان سارے چیزوں کو اگر سمیٹ سکتے ہیں تو وہ یہ 3 ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم سچا اور پکا مسلمان بن جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابندی کرنے والے مسلمان بن جائیں، ہماری زندگی اور شبھ شام اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزرے، اور اللہ تعالیٰ کی ان مرضیات کو ادا کرنے میں ہم مخلص ہوں، ہم اللہ تعالیٰ سے اس میں ہماری محبت کا جذبہ غالب ہو۔ تو سب سے پہلے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان بنیں۔ دوسری جو زندگی کے جو مقاصد ہو سکتے ہیں وہ یہ کہ جو ہمارے اہل و عیال ہیں، جو ہمارے گرد و پیش کے لوگ ہیں،
جو امت مسلمہ کے دوسرے افراد ہیں، ہمارے ملک، ہمارے ارد گرد اور ہمارے مختلف جگہوں پہ جو امت مسلمہ کے لوگ ہیں، ان کے درمیان بھی ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دین صرف اپنے اوپر نافذ ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس روئے زمین پر کے اوپر نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، اور جب تک دین نافذ نہیں ہوگا تب تک امن نہیں ہو سکتا ہے، تب تک عدل نہیں قائم ہو سکتا ہے۔ عدل کے قیام کے لیے، امن کے قیام کے لیے تطہیر معاشرے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دین کو قائم کریں، دین کو امت مسلمہ کے معاشرے کے اندر اس کو رائج کریں اور اس کو پھیلائیں، کہ امت مسلمہ کے زندگی کا ایک ایک لمحہ اور پوری زندگی اس کے جو بھی حصہ ہو کہ وہ جو ہے دین کے مطابق گزرے۔ اور تیسری چیز جو ہمارے اوپر زندگی کا مقصد یہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آمد الناس تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ بھی اہم اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس کام کے لیے عمومی طور پر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ چند مخصوص لوگ اپنے آپ کو فارغ کر لیں، مدرسے کے لوگ فارغ کر لیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو اس کا تقاضے یہ ہے کہ آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آل و عیال کو، اپنے معاشرے کو اور سماج کو کل قیامت کے دن کے آگ سے بچائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ہم نے گفتگو کے شروع میں عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ ذمہ داری عائد کر کے دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ذمہ داری چند لوگ ادا کریں گے، یہ مولانا حنیف صاحب ادا کریں گے، مولانا خبیب کاظمی صاحب ادا کریں گے، مولانا بشیر عبد المجید، بلکہ امت کے ایک ایک فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دعوت کے فریضہ کو انجام دے۔ اور دعوت کے فریضہ کا انجام دیتے ہوئے بحیثیت داعی جو ہمارا کردار ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے پوری انسانیت کو اپنا بھائی سمجھیں، اور اس انسانیت کے لیے سمجھے کہ انسانیت کو رائے راست پر لانے کے لیے ہم لائے گئے ہیں، اور ہم انسانیت کے لیے ایک ڈاکٹر ہیں۔ اور اس انسانیت سے جب تک ہمیں محبت پیدا نہیں ہوگی، ہمیں ان لوگوں سے بھی محبت کرنی چاہیے کہ جو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں معاشرے کے اندر، جو ظلم زیادتی کرتے ہیں، اس بنیاد پر کہ اس کو ہم ظلم سے روکنے کی کوشش کریں، ان کو صحیح بات پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اور جب ہم کبھی کوئی ظلم اور زیادتی دیکھیں تو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کیا اگر ہم اس تک اسلام کا پیغام پہنچا سکتے تھے تو کیا ہم نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ تو اس یہ خاص نقطہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ الغرض یہ کہ ہماری اسلام جو ہے، یہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ پوری زندگی جو ہے ہماری اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے، اور زندگی کے جتنے لوازم ہو وہ سب کے سب اسلام کے سانچے میں ہو۔ اسلام ہمارے دل پہ بھی قائم ہو، ہمارے معاشرے میں بھی قائم ہو، ہمارے سوسائٹی میں بھی قائم ہو، اور پوری دنیا پر اسلام قائم ہو۔ اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اس دین کو قائم کرنا، اسلام کو قائم کرنا، ہم نہ صرف جو ہے یہ امت مسلمہ کی بلکہ تمام انبیاء کا مشن رہا، اور وہ ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو ہمارے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مسلم برادران کے اندر اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عامت الناس کے درمیان جو ہے ہمیں دین کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ یہ ہم نے 7-8 مقاصد بیان کیے تھے، اور آخر میں ان مقاصد کو یہ 3 نقطہ کے درمیان ہم نے عرض کیا۔ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو پکا مسلمان بنائیں، دوسری یہ کہ اپنے معاشرے کو پکا صالح معاشرہ بنائیں، اور پھر آخر میں یہ کہ ہم عامت الناس تک اسلام کا پیغام کو پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔